औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे और यकीनन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी, बेहतरी होगी। और जो आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे ज़ुलहज के दिन जा रहे हैं, और जो मैं अक्सर देखता हूँ, मुझे वो बुढ़िया बुढ़िया औरतें, वो माएँ, वो बहनें, वो खलाएँ, वो बूढ़े लोग, वो छोटी मस्जिदों के इमाम मस्जिद, गाँव के छोटे-छोटे जो मज़दूर टाइप के किसान हैं, जो कमेटियाँ डालते हैं, जो पैसे डालते हैं, जो सारा सब पैसे इकट्ठे करते हैं और रिज़्क़ हलाल इकट्ठा करते हैं, और रिज़्क़ हलाल इकट्ठा करने पर उनकी ख्वाहिश रहती है कि हम हज पे जाएँ। और बिलाशुबा हज जो है वो इस्लाम का बुनियादी फ़र्ज़ है। इसमें अल्लाह का सूरा आल इमरान में अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के घर की ज़ियारत, अल्लाह के घर का हज करने जाओ, जो भी इसके लिए इस्तिताअत रखता है। और आका करीम फरमाते हैं कि जो शख्स माली जिस्मानी तौर पर सफ़र की हिम्मत रखता है, सफ़र और पैसों की उसके पास हिम्मत है, और फ़िज़िकली इस काबिल है कि वो हज कर सके, तो ज़िंदगी में एक दफ़ा उसको हज ज़रूर करना चाहिए। और ये बिलाशुबा इस्लाम का वो बुनियादी रुकन, मुझे वो विसादत मिली, वो अल्लाह ताला ने मेरे पे वो करम लाया कि जब मैं कराची से गया था, तो बहुत सारे लोग जो है ना पाकिस्तान में, क्योंकि अब सऊदी अरब में जितने लोगों की गुंजाइश है उतने लोग ही जा सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जा सकते। बहुत सारे लोगों को पूरा साल मिन्नतें, दुआएँ, तरले अल्लाह के हज़ूर, सारी हर रात जागते हुए कुरानदाज़ी के बाद बाज़ वक़्त पैसों का मसला, बाज़ वक़्त फ़िज़िकल बीमारी आ जाती है, बाज़ वक़्त कुरानदाज़ी में नाम नहीं आता, लेकिन वो नहीं जा सकते। लेकिन उनकी आँखों में हज का जो है ना उम्मीद, होप, वो चिराग की तरह रोशन-रोशन रहती है। उनकी आँखों में हज जैसे ही नाम आता है, उनकी आँखों में रोशनी आ जाती है, चिराग जलमलाने लगती है। उनकी आँखों के दीप रोशन हो जाते हैं, काश हम भी हज की सादत हासिल करें। और जब कुछ लोग हज पे ना जा सके, तो मैं इस्लाम, अल्लाह और आका करीम की जो शफ़क़त, बेनियाज़ी और वुसअत है और मोहब्बत है अपनी उम्मत से और मखलूक से, उस पे मैं हैरान हो जाता हूँ। आका करीम ने बड़ी प्यारी बात की कि अगर जो आप, इसमें कोई शक नहीं कि हज करना फ़र्ज़ है, जिसके पास माली इस्तात है, जिसके पास पैसे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा उसको उसको उसके पैसों का मसला आ जाता है, कुरानदाज़ी का मसला आता है, फ़िज़िकल प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई और ऐसी हड्डल आती है कि वो हज पे नहीं जा सकता, तो आका करीम ने कुछ ऐसे रास्ते बताए हैं कि आप हज पे जाए बगैर अपने घर पे बैठे हज और उम्रे का। मेरी आंखें, यकीन करें, जब मैंने ये सारा आपके लिए मजमून तैयार किया, पहले मुझे पता था थोड़ा बहुत, तो मेरी आंखें भीग जाती कि अल्लाह बहाने ढूंढता है हमें माफ करने के। वो कहता है अगर ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो। तो आज का हमारा प्रोग्राम क्या है कि वो लोग जो पूरी कोशिश जिन्होंने की, हज पे नहीं जा सके, या किसी को माली वसाइल नहीं है, कुरानदाजी की प्रॉब्लम आ गया, फिजिकली प्रॉब्लम आ गई है, उनका पूरा कोशिश थी लेकिन हज पे नहीं जा, लेकिन अगर वो नहीं जा सके, तो पाकिस्तान में रह के या दुनिया भर में अपने घर में रह के वो कौन से ऐसे नेक अमाल अगर वो करें तो उनको हज का सवाब मिलता है। यानी कि आप हज पे नहीं गए, आप उम्रे पे नहीं गए, आप घर बैठे हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसे अमाल करने के आपको ना वो हज का सवाब मिल जाए। उन पे हम बात करते हैं ताकि आप लोग घर बैठे जो इस्लाम का जो कि फ़र्ज़ है, एक अज़ीम तरीन जो सादत है उसको हासिल कर सके। हर वो शख्स जो घर से वज़ू करके निकलता है और मस्जिद में जाता है, हर वो शख्स जो घर से वज़ू करके जाता है और मंदिर में जाता है, बाद जमात नमाज़ अदा करता है। तो अल्लाह की शफ़क़त मोहब्बत देखे बंदे, तो उसको ना उसके जो घर से वज़ू करे इस नियत के साथ कि मैंने मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़नी है, और बाजुमात नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके नामा-अमल में हज और उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। दूसरा आप एक और अमल बड़ा खूबसूरत है। हर अमल पे इतनी खूबसूरती के बंदे की जो है ना गर्दन और जो पेशानी है, वो रब के हज़ूर सजदे में गिर जाती है, तो कितना मेहरबान है। तो वाक़ई 70 मौसमी के हर वो शख्स जो घर से वज़ू करके इस नियत के साथ निकलता है कि आज मैंने कोई दीन का काम सीखना है या किसी दूसरे को सिखाना है। या तो मैं सीखूँगा इस्लाम इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, कोई कुरान पाक, जो हमारे मुख्तलिफ मसाइल है, ज़कात कैसे देनी है, नमाज़ कैसे पढ़नी है, चैरिटी कैसे करनी है, सखावत कैसे करनी है, मुख्तलिफ जो इस्लाम के अरकान को पूरा कैसे करना है। दीन का कोई चीज़ सीखे और दूसरों को सिखाए, तो अल्लाह ताला इतना मेहरबान है कि उसके नामा माल में उम्रे और हज का सवाब लिख दिया जाता है। और जो अगला है उसको तो मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं बल्कि बड़ा मैं बाज़ औक़ात मुझे बड़ा कमी का एहसास होता है कि दूसरा उसमें क्या आका करीम ने फरमाया कि अगर कोई प्यार से अपने माँ-बाप को, वालिद को प्यार से देखता है, मोहब्बत भरी नज़र से देखता है, तो अल्लाह ताला उसको हज का सवाब देता है। तो सहाबी बैठे और कहा या रसूल अल्लाह, अगर मैं सुबह-शाम देखूँ, तो आका करीम उसमें आया कि तुम्हें सुबह-शाम मिलेगा। तो वो सहाबी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं दिन में 100 बार देखूँ, तो आका करीम फरमाने लगे, और आप बड़ा रहीम करीम है, कादिर, वो 100 बार दे, लिहाज़ा आप जो खुशकिस्मत लोग हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने वालिदैन की सादत दी हुई है, अगर आप वालिदैन को प्यार भरी नज़र से, मोहब्बत से देखते हैं, तो यकीन करिए आपको उम्रे और हज का सवाब मिलता है, और रब इस पे राज़ी होता है। मैं हैरान होता हूँ कि इससे बड़ा फ़याज़ी, इससे बड़ी रहमत, इससे बड़ी शफ़क़त, इससे बड़ी क्या इनाम हमारे लिए हो सकता है कि हम अपने माँ-बाप को देखते हैं, और वो लोग जो माँ-बाप को गुस्सा करते हैं, उचकाते हैं। और मैं माँ-बाप के हवाले से ये ज़रूर बात कहूँगा, अक्सर ब कहा जाता है कि माँ-बाप से जब बात करनी है तो कंधे भी नहीं उचकाने। अक्सर हम ना बात करते हुए कंधे उचका लेते हैं, कंधे उठा देते हैं, तो आपने कंधे भी नहीं उठाने। बदतमीज़ी, नाफ़रमानी या सख्ती तो बड़ी दूर की बात है, और अगर कभी आपसे कोई नाफ़रमानी, कोई सख्त लफ़्ज़
نکل گیا تو فوری طور پہ رجوع کریں، وہ چیز لا کے دے، وہ چیز لا کے دے، وہ جو جس سے ماں راضی ہو جائے. میری ماں خربوزے بڑے پسند کرتی تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں کچھ انسان تک کبھی چھوٹی موٹی غلطی ہونی، کوئی کام انہوں نے کام میرے سے نہ ہونا، تو میں نے پھر خربوزے ان کے لیے لے کے جانے. اور میں اپنے والد کو پہلے مس کرتا ہوں، وہ نہیں تھے، کاش میرے پاس ہوتے ہیں، ان کے باؤں دباتا، آپ کے دباتا، وہ چیزیں ساری ان کے لیے لے کے آتا جو ان کو پسند تھی. تو یہاں پہ اگر اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھتے ہیں تو رب ذوالجلال بڑا رحیم کریم ہے، وہ آپ کو بڑے ہار و اج کا ثواب دیتا ہے. کہ جو شخص گھر سے باجماعت نماز ادا کرنا شروع کر دے، کہ ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور باقی دینی فرائض پورے کرے. یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ، تکبر، غرور اور خیانت اور لوگوں کے ساتھ جھوٹ فراڈ کرنا شروع، وہ نہیں. باقی دینی فرائض پورے کرے اور باجماعت نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دے تو رب بڑا رحیم کریم ہے. رب اس کو بھی اتنا مہربان ہے کہ رب اس کو بھی عمرے اور حج کا ثواب دیتا ہے. اگر یہ بھی ستا پاتر کر سکتے ہیں. بات میں آپ سے بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ اتنی آسان چیز ہے کہ آپ ایک بندہ فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھی اور اٹھا نہیں، وہیں سے بیٹھا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، اللہ کی تسبیح کرتا رہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، مختلف اللہ کے ذکر جو بھی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ. فجر نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، ذکر اذکار کے بعد سورج نکلا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد گھر آ جاتا ہے. اللہ کتنا رحیم کریم ہے کہ اس شخص کو بھی عمرے اور حج کی سعادت دیتا ہے. یعنی کہ اس سے بڑی بار کیا ہے؟ اگر آپ لینا چاہیں تو سارا دن ہمارے پاس بارش ہو رہی ہے عمرے اور حج کے ثواب پہ. وہ لوگ جو کبھی کا شکار ہے کہ ہمیں حج کی سعادت نہیں ملی، ہمیں وہ سفر، ہمیں وہ ویزا، ہمیں وہ ساری چیزیں نہیں، تو گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. تو آپ اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز کے بعد وہیں بیٹھ کے ذکر اذکار اور اس کے بعد آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کے زور پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے کہ آپ کو حج اور عمرے کی سعادت دیتا ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چاہتے ہیں. اللہ کی فیاضی اور رحمت دیکھیں کتنی آسانی سے اللہ معاف کرتا ہے. کوئی شخص نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے الحمدللہ الحمدللہ، بچپن میں والدہ نے اور والد نے مس کہا تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں، بیٹھے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہے تو دیکھیں میں اتنی 1 منٹ میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد یہ اگر آپ پڑھ کے اللہ کی تسبیح تحلیل کر کے اٹھتے ہیں تو اللہ بڑا رحیم کریم ہے، آپ کو حج اور عمرے کی سعادت دیتا ہے. یعنی کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اتنا رحیم کریم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم صرف 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھو تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے کہ آپ کو حج اور عمرے جتنا ثواب دے. یعنی کہ دیکھیں اللہ نے وہ حج عمرہ جہاں پہ آپ کے پیسوں کا مسئلہ ہے، وہاں پہ کوئی سستی ہوگی، قربانی کی سستی ہوگی، کوئی مزدلفہ میں، کوئی بنا میں، کوئی وفات والے دن سستی کوتاہی ہوگی تو آپ کو حج قبول نہیں ہونا. لیکن یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا پیازی اور رحمت اترا ہوا ہے. آپ جو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت، حج کا ثواب دے گا. ہم ایک بڑی سستی کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں نا حرام حلال کا خیال نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا کریم کا فرمان ہے کہ جو شخص حرام حلال کا دھیان رکھے، ہماری زندگی میں یہاں پہ پیسے کی بھاگ دوڑ، پیسے کی لوٹ مار اور مٹیریلزم اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم نا اس باریک لائن کو سمجھتے ہی نہیں، حرام کا ہے حلال کا، لہذا ہم سستی کرتے ہیں. لہذا ایسا شخص جو اپنے روزمرہ کے معمولات میں، زندگی کے معاملات میں حرام حلال کی تمیز کرتا ہے کہ حرام کیا ہے حلال کیا، اور اس کا وہ ہمہ وقت دھیان رکھتا ہے اور ہمہ وقت خیال رکھتا ہے کہ میرے سے کوئی ایسی حرام حلال والی وہ لکیر ختم نہ ہو جائے اور میں کہ حرام میں نہ داخل ہو جاؤں، میری رزق نہ ہو. اگر وہ ایسا خیال کرتا ہے تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے عمرے اور حج کی سعادت عطا دیتا ہے. اگلے پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پوائنٹ میں کون سا خاص عمل ہے جس پہ اللہ تعالیٰ پھر حج اور عمرے. ہم اللہ کی سخاوت دیکھتے ہیں نا تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں جمعہ والا دن، جمعہ بڑا ہمارا ہے اسلام کا بڑا متبرک اور نیک دن ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کیا فرماتے ہیں؟ کوئی شخص جمعہ والے دن اٹھتا ہے، تیاری کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، کپڑے پہن، وہ شاور لیتا ہے، نہاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، کپڑے پہننے کے بعد بر وقت خطبے سے پہلے مسجد میں جاتا ہے اور مسجد میں جا کے وہاں پہ بیٹھ کے وہ خطبہ سنتا ہے دھیان سے. خطبہ سننے کے بعد اور سورہ کہف پڑھتا ہے، اس دن سورہ کہف پڑھتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسواک کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، نہا دھو کے، اور اللہ کا حکم پہ جب وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور بر وقت جن کے خطبہ سے پہلے پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا راضی ہوتا ہے. کام ہمارا رب راضی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے اور حج کا ثواب دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے سعادت کو سمیٹے تو آپ جو جمعے والے دن آپ کے لیے جو شادی ہیں کہ اچھی طرح نہائی دھوئیں، خوشبو لگائیں، مسواک کرے اور آقا کریم کی سنت میں تعلق ضرور چاہے گا کہ انشاءاللہ وہاں پہ آپ کے ساتھ اللہ یہ بھی کرب کرے گا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ اس دن آپ پہ اتنا خوش ہوگا آپ پہ. وہ جو پھر آپ نے سنا جتنی امید سے پہلے جاتا ہے وہ کا پھر اس میں دوسرا آتا ہے کہ بکری جتنا، پھر مرغی جتنا، پھر انڈے جتنا، وہ ساری آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے جیسے آپ جمعے میں لیٹ جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کا ثواب کم ہوتا جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکمل بھرپور ثواب ملے تو اگر آپ کو پر وقت
اور تکبیر کو نماز خطبہ سے پہلے، خطبہ تکبیر سے پہلے، اذان سے پہلے اگر آپ مسجد میں چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دو میں تم پہ راضی ہو، تمہیں انعام دیتا ہوں۔ جب اللہ کی فیاضی پہ بات کرتے تو بندہ آشش کر اٹھتا ہے، یہاں پہ ہر بات پہ ہر جگہ پہ اللہ نا آپ کو ترغیب دیتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے، لوٹ لو لوٹ لو۔ یہاں پہ رمضان کے والے سے جو برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، جہاں پہ نیکیوں کی برسات ہے، کوئی شخص اگر نیکی اور پارسائی اور تقوی کا خیال، نیکی برائی کا خیال کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو حرام نال کا خیال کرتا ہے اور نیکی کے باقی احکامات کا خیال کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور روزے رکھنے کے بعد جب وہ عید والے دن چاہتا ہے نماز پڑھنے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے، اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے رزق حلال کا خیال کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے بڑے کبائر گناہوں سے بچنا، اور پھر آپ جب روزوں کے بعد عید کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جن راضی ہوتا ہے، فرشتوں کا جاؤ میں نے ان کو معاف کیا، ان کو حج اور عمرے کا ثواب۔ بہت سارے جب اللہ کی میں اللہ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے اللہ پہ رشک اور پیار اس بات پہ آتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھے نا کہ حج عمرے کی ایک اور بات میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی شخص اگر باجماعت عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ صبح اٹھ کے پھر باجماعت فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ میں تمہیں عمرے اور حج کا ثواب دیتا ہوں۔ کوئی شخص اگر بعد نماز عشاء اور بعد نماز فجر اور عشاء کی نماز جو باجماعت وہ ادا کرتا ہے وضو کے ساتھ، پورے جو ہم نے پیچھے باتیں کہ ان کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کو بھی حج عمرے کا ثواب میں قدر جیسا ہمارے وہ دیکھنے والے جن کے دل میں حج کی طلب تھی، حج کی طلب جانے کی چراغ جلد ٹمٹما رہا تھا، دیپ آنکھوں میں روشن تھی، امید تھی، اور وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکا۔ یہ وہ نیکیاں، یہ وہ اعمال اگر آپ کرتے تو وہ رب بڑا رحیم کریم ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا تو آپ کو وہ بالکل حج عمرے کا ثواب، وہاں پہ کوئی گیا ہے کوئی نہیں گیا، وہ حج عمرے کا ثواب دیتا۔ میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو کوئی بندہ حج عمرے کے لیے مسجد میں جاتا تو اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ دین سیکھنے سکھانے کی غرض سے، تو اللہ تعالیٰ نا نورانی فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جا کے نا اپنے پر بچھاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ جو نیکی عبادت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس پہ، چاہے وہ پیدل چلتا ہے، چاہے وہ گاڑی پہ جاتا ہے، چاہے وہ کسی سفر پہ کرتا ہے، سفر کے دوران اس کے چہرے پہ جو گرد پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ روزے قیامت اس کو کستوری جو دنیا کی نادر نیاب خوشبو ہے، اور اس کو اس کے چہرے پہ وہ عطا کرے گا جب وہ جنتی فرشتوں میں وہ روزے محشر جب لوگوں کو مارا ماری پڑی ہوگی، اس کے چہرے پہ کستوری کی وہ گرد ہوگی، اور اس سے وہ پہچانا جائے گا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کو ترجیح اول رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ لہٰذا ہمارے وہ سارے دیکھنے والے چاہتے ہیں جنہوں نے بڑی کوشش کی ہے، جن کے پاس مالی وسائل بنیادی طور پہ آ گیا، مالی ہمارے وہ غریب لوگ، وہ مسکین لوگ۔ یہاں میں ایک اور بات کروں گا کہ جب بھی حج کا وقت آتا ہے تو میں اس میں تعریف ہی کروں گا۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ حج پہ چلے جائیں، تو میں کہتا ہوں کہ بالکل میں تو حج کر لیا الحمدللہ، ساتھ آپ کے اپنی گاؤں کے کسی غریب جو آپ کا مسجد کا اس کا ماں مسجد دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی کوئی پرانی بڑی عورت جو کمیٹیاں کرتی رہی، اکٹھی کرتی رہی، میں نے حج پہ جانا، اس کو تلاش کریں، کوئی ایسا غریب بندہ کو موچی کو گاؤں کا اور کو کمی ہے گاؤں کا، کمی تو ہماری نظر میں جو گاؤں کا مزدور بندہ ہے جس نے آپ کی خدمت کی ہے اور اس کو نیک ہے، پانچ باجماعت کا اہتمام کرتا اپنی مسجد میں، ایسے نمازی ڈھونڈے جو بالکل جو سارا سال باجماعت نماز پر ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نیکی پارسائی سر سے پاؤں تک اس میں لپٹا ہو، لیکن اس کے مالی وسائل نہیں ہیں، اس کے دل میں یقیناً ایسی خواہش دیے کی طرح ٹمٹماتی ہوگی میں بھی حج پہ کروں۔ خدا کے لیے اگر آپ نے حج کر لیا ہے تو اگر آپ کسی ایسے آپ استطاعت رکھتے ہیں، یقین کریں اگر آپ کسی ایسے بندے کو، کسی ایسی بندی کو، کسی عورت کو ڈھونڈتے ہیں جس کو حج کے لیے بھیجتے ہیں، یقین کریں آپ کا حج پتہ نہیں ہوا۔ یہ جو حج آپ کرائیں گے نا کسی کو، کسی مسکین کو، کسی ماڑے کو، کسی چھوٹی سی مسجد کے قاری کو، کسی حمام مسجد کو، کسی خطیب کو، کسی گھروں میں کام کرنے والی عورت کو، آپ کی فیملی میں بے شمار ایسی بیوائیں بے شمار ایسی بیوائیں متعلقہ عورتیں جن کے سروں سے بندے چڑھ گئے اور ان کے سورسز نہیں ہے، مالی وسائل نہیں، لیکن وہ نیک ہے، پارسا ہے، تو تلاش کریں۔ تلاش کرنے کے بعد اگر آپ ان کو کسی کو ایسی کو حج کرا دیتے ہیں، یقین کریں آپ کو وہ حج اتنا قبول ہوگا، آپ کی نسل اس میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت جو وہاں آپ کر سکے وہ تو ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن جو کسی کو آپ حج کرائیں گے وہ آپ کو ضرور سمجھ رہے بالکل پہلی۔ اور دوسری بات ہے کہ حج اس پہ کوئی شک نہیں، ہر بندے پر فرض ہے، لیکن اگر فرض کے دوران اگر دائیں بائیں آپ کے کوئی بھوکا رہ گیا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کی فیس نہیں، اگر آپ اس کا خیال نہیں کرتے تو شاید ہماری گرفت ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسے بندوں کو تلاش کریں اور تلاش کرنے کے بعد آپ ان کو ایسی نیکی پیسہ لیں۔ اور آخر میں پھر وہی بات کرتا ہوں، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت سارے لوگ سبسکرائب کرتے ہیں، جو بیل ہے اس کو آپ ٹیپ کریں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچے رہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔